बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो है ESSI, एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। जिस तरह देखिए EUBI जो है हर उस इदारे के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है जिसमें मिनिमम हमारे पास 10 एम्प्लॉय हो, चाहे वो शॉप हो चाहे वो पेट्रोल पंप हो। लेकिन ESSI में अगर एक एम्प्लॉय भी है, इवन अगर वो इदारा बंद भी क्यों ना हो, अगर वहाँ का कोई चौकीदार हो, ESSI उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। यानी अगर एक इदारे में वो इदारा बंद है और उसका रखवाली करने वाला चौकीदार है, तो ESSI उसकी भी कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर ने उसकी जमा करानी है मंथली बेसिस पे। EUBI में देखेंगे हमारे पास 5% जो था वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था, 1% जो था वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था। हमने EUBI को कंट्रीब्यूशन सेंड करनी थी 6%। इसमें यहाँ पे जो है सारी की सारी 6% जो है वो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करनी है। अगर हमारे पास मिनिमम वेज जो है वो 37,000 है, तो 37,000 का जो 6% बनता है वो 2220 रुपये बनता है। ये एम्प्लॉयर ने सबमिट करना है। एक ये चीज़। दूसरा, EUBI में ये डिफरेंस था कि EUBI हर एम्प्लॉय के ऊपर लागू होती थी। ESSI हर उस एम्प्लॉय के ऊपर लागू होती है जो कि KPK में अगर मिनिमम वेज 36,000 है, तो जिसकी सैलरी 57,600 तक है उसके ऊपर वो लागू होगी। और कैपिटल में चूँकि मिनिमम वेज हमारे पास 37,000 है, तो ये 59,200 हर उस एम्प्लॉय जिसकी वेज जो है 59,200 या इससे कम है, इसके ऊपर ESSI जो है वो कंट्रीब्यूशन हमने पे करनी है। किसने पे करनी है? एम्प्लॉयर ने पे करनी है। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय मेरे पास आ गया, उसकी सैलरी उस वक्त 59,200 से कम थी, उसको मैंने ESSI में इंटर कर दिया। अगले साल उसकी सैलरी लेट अस सपोज बढ़ गई 70,000, तो ये आपने नहीं करना कि उसको निकाल देना। नहीं, जिस बंदे को एक दफ़ा आप इंटर कर दें अपने इदारे में, चाहे उसकी सैलरी 10 लाख तक क्यों ना पहुँचे, उसकी कंट्रीब्यूशन आपने पे करनी है। ये चीज़। अच्छा, इसके अलावा ESSI का काम क्या है? ESSI मेनली इनका फोकस होता है मेडिकल के ऊपर। यानी जो एम्प्लॉय हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इनकी अपनी डिस्पेंसरी हैं। और एक मैं चीज़ आपको ये भी बताता चलूँ कि हर प्रोविंस में जिस तरह पंजाब है तो वहाँ पे PESSI के नाम से, पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के नाम से, इसी तरीके से सिंध में अपना इदारा है, वो SESSI सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। यानी हर एक प्रोविंस में अपने सोशल सिक्योरिटी के वो है, क्या कहते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है। और दूसरी बात ये है कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये टोटली चलता है एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के ऊपर। अच्छा, इसमें तरीक़ाकार इसका मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर एक एम्प्लॉय हमारे पास आ जाता है तो उसको हमने ESSI में कैसे रजिस्टर करना है। सबसे पहले तो अगर आपका इदारा ESSI के साथ रजिस्टर नहीं है तो उस इदारे को अपने ESSI के साथ रजिस्टर करना है। सिंपल उसका प्रोसीजर होता है। हर उसमें ज़िले में इनका एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जाके आपने अपने इदारे को ESSI के साथ रजिस्टर कर देना है। इदारा है, शॉप है, पेट्रोल पंप है, जो कुछ भी है उसको वहाँ पे ESSI के साथ रजिस्टर करा देना है। रजिस्टर कराने के बाद इन केस अगर आपके पास
ایک امپلائی ہے اس کی رجسٹریشن کا طریقہ کار میں پریکٹیکلی آپ پریزنٹیشن میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہوگا. اچھا اس کے علاوہ ای ایس ایس آئی میں جو امپلائی ہوتے ہیں ان کے اسپاؤس اور ان کے پیرنٹس یہ سارے کے سارے اس میں کور ہوتے ہیں. ان کیس اگر خدا نہ کرے آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی اپنی ڈسپینسریاں ہوتی ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر ان کی ہر قسم کی ٹریٹمنٹ پلس جو دوائیاں ان کے ساتھ موجود ہو ڈسپینسری میں وہ دے دیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ڈسپینسری میں وہ دوائی موجود نہیں ہو تو وہ لکھ دیتے ہیں وہ دوائیاں وہ آپ باہر میڈیکل اسٹور سے لے کے اس بل کو دوبارہ کلیم بھی کر سکتے ہیں. یعنی میڈیکل اسٹور سے آپ نے اپنی پیمنٹ کے اوپر لینے اس کے بعد اس کی رسیدیں ان کی جو چیز انوائسز ہیں وہ لگا کے اس پیمنٹ کو آپ کلیم کر سکتے ہیں. اچھا اس میں ای ایس ایس آئی میں اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو بیماری اس طرح ہے کہ ڈسپینسری کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ریکمینڈ کر دیں کہ یار اس کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے تو 75% اس کی ویج جو ہے وہ ای ایس ایس آئی ادا کرتا ہے. 75% سے مراد ایک بندے کی اگر سیلری 1 لاکھ روپے ہے تو 75,000 روپے جو ہے وہ ای ایس ایس آئی اس کو ادا کرے گا 121 دن تک. 121 پورا سال نہیں 121 دن تک. ان کیس اگر کوئی ٹی بی یا کینسر کا مریض ہے تو اس کی سیلری جو ہے وہ 100% ای ایس ایس آئی ادا کرے گا 365 دن تک یعنی پورا سال بھر. اچھا اس کے علاوہ انجری بینیفٹ اس میں 100 انجری ایکسیڈنٹ ہو گیا 100% آف ویج اپ ٹو 180 ڈیز ان اے ایئر. اسی طریقے سے میٹرنٹی لیو جو ہے وہ 12 ویکس جو ہے 6 ویکس بیفور ڈیلیوری اور 6 ویکس آفٹر ڈیلیوری وہ یعنی 12 ہفتے کی جو سیلری ہوگی وہ ای ایس ایس آئی ادا کرے گی. اچھا اس میں ایک چیز آ جاتی ہے ڈیسیبل گرانٹ. ان میں آپ کو پریزنٹیشن کے دوران ان کی ایک فائل میں آپ کو بتاؤں گا جس میں انہوں نے پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کا انگوٹھا کٹ جائے اس کی پرسنٹیج وہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ کتنے % ڈیسیبل ہے. اگر ایک بندے کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کٹ جائے وہ ساری پرسنٹیج میں آپ کو بتاؤں گا. میں صرف یہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسیبلٹی گرانٹ ہر اس بندے کو جو کہ خدا نخواستہ ڈسیبل ہو جائے اور اس کی ڈسیبلٹی کی رینج جو ہے جو انہوں نے وضع کی ہے 5% سے لے کر 20% تک ڈسیبلٹی رینج ہے تو اس میں اس کو یعنی لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے. وہ لم سم اماؤنٹ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ویج کے اوپر. ان کا اپنا ایک فارمولہ ہے. اچھا پارشلی ڈسیبلٹی میں ہر وہ بندہ جو کہ ڈیسیبل ہو جائے اور ای ایس ایس آئی کے ساتھ اگر وہ رجسٹر ہے تو 21% سے لے کر 66% اس کی ڈسیبلٹی کی جو رینج ہے وہ پارشلی جو ہے وہ اس کو پینشن دی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر 66% سے اوپر 100% تک اس کی ڈسیبلٹی ہے تو وہ پینشن کے لیے فلی ایلیجیبل ہو جائے گا. لیکن یہ چیز میری نظر میں اس لیے وہ ہے کیونکہ گورنمنٹ کا یہ رول ہے کہ ایٹ اے ٹائم 2 پینشن جو ہیں آپ نہیں لے سکتے. اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے ای اے بی آئی کے لیے پینشن کے لیے ایلیجیبل ہے تو ای ایس ایس آئی کا پینشن وہ نہیں لے سکتا. اس کیس میں وہ لے سکتا ہے ڈسیبلٹی پینشن کیونکہ ای اے بی آئی میں ڈسیبلٹی پینشن نہیں ہے. ہاں البتہ خدا نخواستہ اگر ایک بندے کی وہاں پہ ای اے بی آئی میں ڈیتھ ہو جائے وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈسیبلٹی پینشن کے جو ہے وہ ای ایس ایس آئی کے کیس میں اس کی ایلیجیبلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ عدت بینیفٹس ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا تو وہ پوائنٹ یہ تھا کہ ای یو بی آئی میں بھی ہمارے پاس ڈسیبلٹی پینشن ہے. ڈسیبلٹی پینشن ہے لیکن اگر ای یو بی آئی
یا وہ پینشن لے گا یا ای ایس ایس آئی کا پینشن، ایٹ اے ٹائم دو پینشن لے گا. لیکن یہ ہے کہ ای بی آئی کا پینشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے ای ایس ایس آئی کی پینشن سے، اس لیے لوگ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں ای ایس ایس آئی کی پینشن. یہ پوائنٹس تھا جو کہ میرے ذہن میں آیا تھا. اچھا، اس میں ای ایس ایس آئی میں عدت بینیفٹ 100% وڈو جو ہوتی ہے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ اس کی امپلائی کی جو لاسٹ ویج ہوگی اس کے مطابق اس کو پیسے دیے جائیں گے. ڈیتھ گرانٹ جو ہے، ڈیتھ گرانٹ اس کیس میں صرف 8 سال جو آخری اس نے سیلری نکالی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ڈیتھ گرانٹ دیا جاتا ہے. اچھا، اس میں اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈائٹ چارجز بھی آ جاتے ہیں. آج کل جو ہے اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، روزانہ کی بنیاد پہ 700 روپیز وہ کلیم کر سکتا ہے. یہ ساری اس میں ای ایس ایس آئی کے بینیفٹس ہیں. اچھا، ای ایس ایس آئی کے بینیفٹس میں ان کی پی ایس ایس آئی، پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ای ایس ایس آئی میں سالانہ 4 امپلائی جو ہوتے ہیں وہ قراندازی کے ذریعے سے حج کو بھجوائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ای ایس ایس آئی امپلائی کے جو بچے ہیں ان میں سے 9 میرٹ کی بنیاد پہ ان کا ای ایس ایس آئی یا اسٹیٹ کا سارا خرچہ جو ہے وہ ای ایس ایس آئی برداشت کرتا ہے. اچھا، اس میں پھر میں آپ کو جو ہماری پریزنٹیشن ہوگی اس پریزنٹیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بینگ ایچ آر پریکٹیکلی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینگ ایچ آر آپ نے ای ایس ایس آئی کی کنٹریبیوشن ماہانہ کس طریقے سے جمع کرانی ہے. اس میں ایک فارم ہوتا ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے، پلس اس کے علاوہ بینک کی ایک رسید ہوتی ہے، وہ رسید آپ نے جنریٹ کر کے وہ رسید آپ نے فائنینس ڈپارٹمنٹ کو دینی ہے. فائنینس ڈپارٹمنٹ اس رسید کو جمع کر کے اس کی فوٹو کاپی آپ کو دے گا. اس کے علاوہ ایک کورنگ لیٹر آپ نے بنانا ہے. ای بی آئی میں دیکھیں، یاد رکھیں ای بی آئی میں آپ امپلائی کی ڈیٹیل ہارڈ کاپی میں نہیں بھجوایا کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا ایک پورٹل ہے، وہاں پہ ہم اس کو جمع کر دیتے ہیں. جبکہ ای ایس ایس آئی کا پورٹل نہیں. اس کا یہ ہے کہ ماہانہ کی بنیاد پہ آپ نے اس کی جتنے امپلائی، فار ایگزامپل لیٹ اس سپوز آپ کے پاس 123 امپلائی ہیں، تو 123 امپلائی کی ڈیٹیل اس کے اگینسٹ جو آپ نے ان کی کوریج جمع کی ہے اس کی فوٹو کاپی پلس کورنگ لیٹر ان کے جو ضلع میں جو آفس ہو گئے، یعنی جس ضلع میں آپ کا ادارہ ہے اسی ضلع کے آفس میں آپ نے وہ ڈیٹیل ماہانہ کی بنیاد پہ سینڈ کرنی ہے. اور اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں، اگر مثال کے طور پہ آفس آپ کے قریب ہے تو اس کے اوپر آپ نے ریسیونگ لینی ہے. اگر آفس آپ کے قریب نہیں ہے تو آپ کوریئر سروس کے ذریعے سے بھجوا سکتے ہیں، لیکن اس کوریئر سروس کی جو سلپ ہوگی وہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے کیونکہ ان کا جو سالانہ آڈٹ ہوتا ہے تو اس آڈٹ میں آپ نے وہ چیزیں آڈٹ میں یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی سلپس جو ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں. کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ای ایس ایس آئی کا اپنا میکینزم بڑا ویک ہے، کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی سلپ آئی ہے نہیں آئی. بس یہ صرف یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں آڈٹ کے لیے، ادروائز ان کا اس قسم کا میکینزم نہیں ہے جس طرح ای بی آئی کا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ نے سنبھال کے رکھنی. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ ساری چیزیں پریزنٹیشن جو ہوگی اس میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا. یہ ایک شارٹ سی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے، انشاءاللہ پریزنٹیشن میں وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے.